अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मत का भला यूट्यूब चैनल एक मुमताज़ व मारूफ मुनफरिद नशिश के साथ एक मरतबा फिर आपके दरमियान मौजूद, इस यकीन के साथ, इस विजदान के साथ, इस ईमान के साथ हम ये बज़्म सजाते हैं, इस यकीन के साथ हम नाथवा हबाब को यहाँ मदू करते हैं कि फ़िक्र को हुस्ने अक़ीदत से सजा लूँ पहले, फ़िक्र को हुस्ने अक़ीदत से सजा लूँ पहले, ज़हन को इतरे मोहब्बत में बसा लूँ पहले, तख्तिए क़ल्ब से हर नक्श मिटा लूँ पहले, और फिर शौक से पलकों को झुका लूं पहले, बाद में अश्के मुसलसल की ज़बां से हो कलाम, फिर जमे सरवरे आलम के लिए बज़्म सलाम। जब तसव्वुर में मेरे आप का आलम आए, जज्बे इश्क रगों पे में उतरता जाए, ज़हन की सेज पे अनवार की बूंदें टपकें, बादे रहमत से ख़यालात की कलियां चटकें, फिर करूं नज़्म सना नूरे मोहम्मद के लिए, जाने अंजुम है इसी कोशिशे बेहद के लिए, जाने अंजुम है इसी कोशिशे बेहद के लिए। इस यकीन के साथ हम ये बज़्म सजाते हैं कि अक़ीदतों का फ़कत एक फूल मिल जाए, हमें सलीक़े नाते रसूल मिल जाए, हमें सलीक़े नाते रसूल मिल जाए। सामईन मोहतरम, दुनिया भर में तमाम उश्शाक़ान रसूल जहाँ जहाँ भी जिस जिस वसीले से इस नशियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, गुजारिश करूँगा आपसे कि आप अगर मुमकिन हो आसानी के साथ इसको शेयर फरमाते जाएं। आपके शेयर करने से जब तक सोशल मीडिया पर ये मुबारक नशियात मौजूद रहेगी, सवाब जारिया का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला आपके नाम अमाल में रकम होता रहेगा। आज मेरे ऐवान में उम्मत का भला स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल अक़वामी शोहरत के आमिल हर दिल अज़ीज़ सना ख्वां, नौजवान नस्ल के बेपनाह मसरूफ़ियत के हामिल हर दिल अज़ीज़ प्यारे सना ख्वां, मोहतरम जनाब हाफिज़ आतिफ़ आलम कादरी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस यकीन के साथ कि हमें बहुत ही प्यारी नशिस्त आज हाफिज़ साहब अता फरमाने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी पर उम्मत का भला स्टूडियो की पूरी ऑफिशियल मीडिया टीम आपकी शुक्रगुजार और बहुत ज़्यादा मशकूर आपकी कि आपने बहुत टफ शेड्यूल के साथ आज हमें वक्त इनायत फरमाया। हाफिज़ साहब, एक नाथों एक मुलाकात के सीज़न 1 के आप आखिरी मेहमान हैं और सीज़न 1 आपकी इस नशियात के साथ मुकम्मल हो रहा है। अब हम सीज़न 2 शुरू करने जा रहे हैं। माशाअल्लाह। आपसे अर्ज़ करूं कि आपने अपनी नातख़्वानी का आगाज़ जब किया, कुछ याद हो आपको कि आपकी क्या उम्र मुबारक थी? ये मेरा पहला कॉमन सवाल है जो हर नातख़्वां की बारगाह में करने का एज़ाज़ हासिल है। आपने नातख़्वानी कितनी उम्र से शुरू की? आपके असातिज़ा किराम में कौन कौन से मुबारक नाम शामिल हैं और आपके पसंदीदा नातख़्वानों में कौन कौन से मुबारक नाम शामिल हैं? जी माशाअल्लाह, सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत बहुत आपका, तमाम पूरी टीम का, उम्मत का भला सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल जो अहबाब इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं, सब तमाम ही अहबाब का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि माशाअल्लाह आपने एक बहुत खूबसूरत प्लेटफार्म सना खान हजरात को पेश किया। अल्लाह करीम आपको बहुत बरकत अता फरमाए। और उसके बाद कामरान सिद्दीकी कादरी अत्तारी मुद्दज़िल्लाहुल अली, जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत दिल से चाहता भी हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, चूँकि आपकी शफ़क़तों का सिलसिला तवील अरसे से चला आ रहा है माशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपको सलामती अता फरमाए, आपने ये मौका फराहम किया। तो बस यही अर्ज़ करना था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम जो अपनी नातख़्वानी का जो मैं सिलसिला देखता हूँ या जहाँ तक मुझे याद आता है कि कब मैंने इस मुबारक नशिस्त में या इस तरह की महफिलों में या इस जिसे हम फील्ड कहते हैं एक तरीके से, इसमें हाज़िरी का शर्फ मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से माहौल मिला दावत इस्लामी का। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें माँ बाप का अल्हम्दुलिल्लाह बेपाया
میں شکر گزار بھی ہوں، ساری زندگی اس کا میں شکریہ ادا کرتا رہوں تو بھی نہیں ختم ہوگا، چونکہ الحمدللہ انہوں نے ایسا ماحول دیا اور اس طرح کر کے یوں مدرسۃ المدینہ سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اچھا، اس سے بھی پہلے اگر کامران بھائی عرض کروں نا کہ جس وقت میں اپنی اسکول کی مطلب جو لرننگ ٹائم تھا اس ٹائم بھی الحمدللہ میں اسکول تو جایا کرتا تھا، پر میں جب دیکھا کرتا تھا کہ ماشاءاللہ گرین امامہ اور براؤن چادر پہن کر لوگ مدرسے کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مدنی منع، تو میرے دل میں بھی خیال آتا کہ کبھی میں بھی اللہ کرے میں اسکول کی جگہ مدرسے جاؤں۔ الحمدللہ یہ میری اپنی بچپن سے ایک سوچ تھی، پھر وہ سلسلہ بن پڑا کہ ماں باپ کی طرف سے الحمدللہ، چونکہ ماں باپ نے ہی اس قابل بنایا، الحمدللہ اتنا بڑا کر دیا، تو بس یہ مدرسۃ المدینہ سے اور کافی کم سن عمر سے الحمدللہ حضور کی نعت خوانی سے الحمدللہ لگاؤ بھی تھا، اور الحمدللہ میں نعت خوانی کرتا ہوا رہا ہوں الحمدللہ۔ اساتذہ کرام میں حافظ صاحب کون کون سے مبارک نام شامل؟ اساتذہ اکرام میں تو بہت بہت مبارک احباب بھی ہیں جو جن کا ہماری زندگی میں بہت سارا کردار بھی تھا۔ اب ان میں اگر سب سے پہلے نام لوں تو سب سے پہلے جو نعت خوانی کے لیے مجھے تیار کرنے والی شخصیت ہیں وہ الحمدللہ وہ میری پیاری امی جان ہیں، کہ جن کے شفقتوں کا صدقہ، جن کے صدقے میں الحمدللہ، بلکہ یوں سمجھے کہ میں یوں عرض کروں کہ یہ جو سلسلہ پورا نعت خوانی کا بنا ہے، یا جو بھی ایک کردار نعت خوانی کی طرف الحمدللہ مجھے میسر آیا، یہ والدہ کی طرف سے، اور اس کی جو ایک جڑ تھی وہ یوں تھی کہ ہمارے والد گرامی اپنے جوانی میں یا اپنے بچپن میں ثنا خاں حضرات سے بڑی محبت کرتے تھے، جس وقت وہ ہمارے صدیق اسماعیل صاحب اور کیا نام ہے بہت سارے سینئر ثنا خاں، قبلہ الحاج یوسف میمن صاحب اور بڑے بڑے جو نام ہیں بڑے بڑے ثنا خاں حضرات ہیں، تو ان کو بڑی محبت کے ساتھ سنا بھی کرتے تھے، بلکہ محفلیں بھی الحمدللہ منعقد کرتے تھے جس میں وہ ثنا خانوں کو بلاتے تھے، تو بس یہ سلسلہ ماں باپ کے ذریعے الحمدللہ میسر آیا الحمدللہ۔ ناظرین محترم، آپ سماعت کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت گفتگو، سادہ اور آسان سے لہجے میں حافظ صاحب اپنی تمام درودات بیان فرما رہے ہیں۔ آئیے نعت رسول سنتے ہیں حافظ صاحب کے خوبصورت لہجے میں، اس یقین کے ساتھ کہ صدق دل سے بیان دیتا ہوں، صدق دل سے بیان دیتا ہوں، میں محمد پہ جان دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد پہ جان دیتا ہوں۔ نعت کی فصل جب بھی کٹتی ہے، نعت کی فصل جب بھی کٹتی ہے، آنسوؤں سے لگام دیتا ہوں، سبحان اللہ، آنسوؤں سے لگام دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ درخواست گزار ہوں محترم المقام جناب حافظ عاطف عالم قادری سے کہ اپنی خوبصورت سی آواز میں نعت رسول سنا کر ہم تمامی عشاقان ذکر رسول کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعت رسول پیش فرمائیں گے محترم المقام جناب حافظ عاطف عالم قادری صاحب۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میرا دل کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ خوبصورت نشست میں یقیناً تمام ہی کلام بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، تو میں ایک خوبصورت کلام سے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ کلام اعلیٰ حضرت سے انشاءاللہ میں اپنی حاضری کا آغاز کروں گا۔ سماعت فرمائیے، بہت پیارا کلام ہے۔ فرماتے ہیں میرے امام، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، سبحان البحر علا والموج طغى، من بے کسو
طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انفیت شیوں وسخاکاتم اے گیسوے پاک ابر کرم اے گیسوے پاک ابر کرم برسن گا ریم جم ریم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا اور بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد حبیبنا پرا جانا لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. ناظرین محترم، کلام اعلیٰ حضرت خوبصورت لب و لہجے میں سنا آپ نے. حافظ عاطف عالم قادری صاحب اپنے مخصوص انداز میں کلام اعلیٰ حضرت پیش فرما رہے تھے. تمہارا نور اگر جلوگر نہیں ہوتا، تمہارا نور اگر جلوگر نہیں ہوتا، قسم خدا کی یہ نور سحر نہیں ہوتا، قسم خدا کی یہ نور سحر نہیں ہوتا. ہمیں تو سانس بھی لینا محال ہو جاتا، ہمیں تو سانس بھی لینا محال ہو جاتا، کرم حضور کا ہم پر اگر نہیں ہوتا. کرم حضور کا ہم پر اگر نہیں ہوتا. اور حضور آپ نہ آتے اگر زمانے میں، حضور آپ نہ آتے اگر زمانے میں، بلندیوں پہ مقام بشر نہیں ہوتا. بلندیوں پہ مقام بشر نہیں ہوتا. دکھا دو خواب میں انجم کو چہرہ انور. میرے استاد گرامی سید حیدر علی انجم رحمانی مکتے میں کیا کس خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں اور کس خواہش کی تمنا کر رہے ہیں، سماعت کیجئے. دکھا دو خواب میں انجم کو چہرہ انور، میرا مدینے کو جب تک سفر نہیں ہوتا. میرا مدینے کو جب تک سفر نہیں ہوتا. آئیے گفتگو کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع کریں. نوجوان نسل کے ہر دل عزیز، محافلوں کی جان سمجھے جانے والے بہت پیارے ثناخواں، حافظ عاطف عالم قادری سے ایک سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ حافظ صاحب بہت ہی معتدل انداز میں اس کا جواب عنایت فرمائیں گے. حافظ صاحب، دور حاضر کی نعت خوانی بلا شبہ بہت زیادہ نعت کی ترویج کا سبب تو ہے ہی. سوشل میڈیا کے تھرو محافل ذکر خیر منعقد ہوتی ہیں، اس کی براہ راست ٹرانسمیشن دکھائی جا رہی ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے سوشل میڈیا کے عوامل ہیں جس کے ذریعے ہم محافلوں کی کوریج کر کے گھر گھر موبائل تک پہنچا دیتے ہیں آسانی کے ساتھ.
تو بلا شبہ دور حاضر کی نعت خوانی فروغ نعت کے لیے بہت اہم ترین اپنے سارے معاملات رکھتی ہے، مگر ایک دکھ بھرا حوالہ بھی ہے کہ ہم نے نعت خوانی میں ادب کو چھوڑ کر دکھاوا، چمک دھمک، اسٹیٹس، اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نعت خوانی کو ہم آج ایک بہت ہی کوئی مشکل ترین کام کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی غریب عاشق رسول سجنے والی محفل کو دیکھتا ہے اور اس محفل کے اندر پیسے کی ریل پیل کو دیکھتا ہے جو نعت خانوں پہ لٹائے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ غریب عاشق رسول محفل منعقد کرانے کا سوچ کر ہی رہ جاتا ہے۔ اس دکھ بھرے حوالے کے بارے میں آپ اپنے پیارے الفاظ سے کس طرح دیکھنے والوں کو مطمئن کریں گے کہ یہ نعت خوانی بھی بلا شبہ قبول ہوتی ہوگی، بارگاہ رسالت میں مقبول ہوتی ہوگی، لیکن اگر ہم اپنی نعت خوانی کو سادہ انداز میں کریں تو کس طرح کریں، اور اگر اس طرح کر رہے ہیں تو ہمیں کس طرح سجانی چاہیے کہ جو غریب عشاقان ذکر رسول محفل میں آتے ہیں انہیں کسی بھی طرح سے کوئی دکھ، کوئی غم نہ گھیرے، بلکہ وہ محفل سے جب جائیں تو وہ بھی محفل کرانے کا جذبہ لے کے جائیں۔ آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ جی بے شک، آپ بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی جو کہ سوال کے نظر بھی ہو گئی، اور ماشاءاللہ یہ جو سوالات آپ نے مجھ سے کیے کامران بھائی، ان تمام سوالات کے جواب بہت احسن انداز میں آپ کے پاس بھی موجود ہیں، پر آپ نے چاہا کہ اس کا اظہار میں بھی اپنی جانب سے پیش کروں، تو بس گفتگو آپ کی جو ہے کہ غریب انسان جو کہ حضور کا غلام ہے یا محفل نعت سجانا چاہتے ہیں پر ان کے پاس اتنے وسائل نہیں، چلیں وسائل بھی ہو جائیں، پھر ان کا اپنا ایک ذوق، وہ بھی یہی چاہیں گے کہ بہت اچھا پڑھنے والے، بہت مشہور ثنا خواں ہماری محفل میں تشریف لائیں، تو ظاہر ہے وہ چاہیں گی بھی محفل سجائیں اور پھر وہ اپنی خواہشات کا اظہار بھی کریں گے۔ در حقیقت یہ دنیاوی چیزیں میری نظر میں اس کو نہیں مانتا کہ اصل نعت خوانی، حقیقی نعت خوانی سے اس کا کوئی تعلق ہو کہ بہت زیادہ شہرت کے حامل ثنا خواں بلائیں، بہت زیادہ کوئی آپ یوں سمجھیں کہ زیادہ پیسہ لگنے والی یا زیادہ آپ خرچ کرنے کے بعد ہی کوئی محفل سجا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ دور ہمیں یاد ہے، ہمیں بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جس وقت ایک کمرے میں محفلیں سجا کرتی تھیں اور سننے والے بھی اشک بار آنکھیں لیے بیٹھے ہوتے تھے، اور اس وقت تو یہ آج لائٹنگ چمک دھمک کی آپ نے بات کی تو اس کا کوئی کام نہیں تھا، کانسیپٹ نہیں تھا کہ بندہ بہت زیادہ لائٹنگ بھی کرے یا بہت خرچہ کرنے کے بعد محفل سجائے۔ تو آج جو دور ہمارے سامنے موجود ہے، اس دور میں اگر ایک طرف غلطی یہ ہے کہ بھائی بہت زیادہ ثنا خانوں نے اپنی ڈیمانڈ جو کہ آج کل محفلوں میں کر لی ہے کہ بھائی اتنے پیسے دیں گے تو آپ محفل میں ہم آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارا سلسلہ پیسوں سے ہے، اور کچھ لوگ یوں بھی سمجھیں کہ بہت سارے آپ کے جاننے والے احباب ہیں یا بہت زیادہ آپ کے تعلقات دیکھے جاتے ہیں کہ بھائی فلاں بندے نے اگر مجھے بلایا تو میں ایسے ہی محفل میں چلا جاؤں گا بنا کسی معاوضے کے، اور کوئی ایسا بندہ ان نون پرسن جو غریب بھی ہے، نہیں جانتا اس شخص کو، مطلب ثنا خواں، اگر وہ آپ کو بلائے گا تو آپ اس سے ڈیمانڈ بھی اس طرح کریں گے۔ تو میں اس چیز سے بالکل بری کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ محفل بہت بڑی سجے گی یا بہت بڑی محفل سجا کر میرا بڑا کوئی نام ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم واللہ باللہ تعالیٰ میں یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ صدقے دل سے محفل مبارکہ سجائیں اور ایک کمرے میں اپنی اس محفل کا اہتمام فرمائیں، اور آپ وہاں ایک ثنا خواں یا آپ خود بھی اتنے حضور کے غلام ہیں تو آپ کسی ثنا خواں کو نہیں بلائیں، آپ اپنی ایک محفل کے اندر کبھی خود بیٹھ کر تنہائی میں حضور کا ذکر سجائیں نا، تو اس سے بڑی محفل میری نظر میں کوئی اور نہیں ہے۔ باقی آپ جس طرح چاہیں معاشرے کو دیکھتے ہوئے چلیں یا اپنے عشق کا اظہار کریں، تو اور بھی بہت سارے ثنا خواں ہیں جو کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، یوں سمجھیں کہ ان ثنا خانوں میں ایک چھوٹے درجے پر اگر کوئی ادنا سا کوئی غلام ہے تو الحمدللہ میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں کہ الحمدللہ آپ کی اس محفل میں میں بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ بس صرف اتنی گزارش ہوتی ہے کہ آپ محفل تو سجا لیں، ایک چھوٹا سا اور سستا سا پر ساؤنڈ، ایکو ساؤنڈ جو آپ لگاتے ہیں محفل نعت والا، وہ آپ لگائیں انشاءاللہ۔ میرا دل کہتا ہے کہ حضور کا اچھا پڑھنے والے ثنا خواں جو آپ کی محفل میں انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے، تو آپ اس معاشرے میں یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حافظ عاطف عالم نے اپنی قلبی کیفیات آپ سے شیئر فرمائی، اور سوال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ حافظ صاحب کی جو قلبی کیفیات ہیں
وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں اور ریکارڈ پر لائی جائیں کہ حافظ عاطف عالم خدائے لم یزل عز و جل کی رضا کی خاطر، پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی رضا کی خاطر ثنا خوانی کرنے والا پیارا نعت خواں ہے. اور یہ بات حافظ صاحب نے خود ارشاد فرمائی اور ریکارڈ پر بھی ہے یہ بات. میں ان تمام عشاقان ذکر رسول سے گزارش کروں گا کہ جو چمک دمک اور دکھاوا اور اسٹیٹس دیکھ کر مرغوب ہو جاتے ہیں، قطعی طور پہ مرغوب نہ ہوں، بلکہ محفل نعت کو سجائیں، اپنی چھوٹی سی کٹیا میں سجائیں، اس یقین کے ساتھ اپنی محفل کو سجائیں کہ اس محفل کو سجانے کے بعد ہم اس میں جو بھی پیش کریں گے پیارے کے کریم کی بارگاہ میں نہ صرف پیش ہوگا بلکہ حضور نظر کرم بھی عنایت فرمائیں گے. آئیے حافظ صاحب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر گزارش کرتے ہیں کہ اپنا کوئی بہت ہی مقبول بارگاہ کلام پیش فرما کر ہم تمامی دیکھنے والوں کو دنیا بھر میں تمام عشاقان ذکر رسول کو مستفیض فرمائیں. نعت رسول پیش فرما رہے ہیں بارگاہ خیر الانام میں محترم حافظ عاطف عالم قادری صاحب. مدینے کی مناسبت سے کلام پیش کرنا چاہوں گا. بڑا پیارا کلام آج کل کافی تعداد میں ثنا خان حضرات پڑھ رہے ہیں. اللہ کرے سب کا پڑھنا قبول ہو جائے، آمین. ہم سب کی حاضری ہو جائے. بڑا پیارا کلام ہے. فرماتے ہیں مدینے سے بلاوا آ رہا مدینے سے بلاوا رہا ہے. مدینے سے بلاوا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور وہاں مرضی نہیں چلتی کسی وہاں مرضی نہیں چلتی کسی مدینے والا خود بلوا رہا ہے. مدینے والا بلوا رہا ہے. بڑا پیارا شعر کامران بھائی فرماتے ہیں آپ بھی مدینے گئے، اور یہ شعر وہ جو مدینے گئے ان کے لیے، جو نہیں گئے ان کے لیے بھی فرماتے ہیں عجب ہے شمس گنبد کے نظارے، عجب ہے گنبد کے نظارے، کہ نگاہوں کو خدا یاد رہا ہے. نگاہوں کو خدا یاد رہا
صدقہ بانٹتے نوازوں کا صدقہ بانٹتے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ اور بہت پیارا مقطع ہمارے شاعر صاحب نے لکھا، بڑا خوبصورت فرماتے ہیں، اور بلائیں گے تجھے بھی سروردی، بلائیں گے تجھے بھی سروردی، دل گھبرا رہا ہے، دل محمود گھبرا رہا ہے، مدینے سے بلا مجھ سے پہلے جا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو جشن ولادت مناتے رہیں گے، جو جشن ولادت مناتے رہیں گے، وہ اکثر مدینے کو جاتے رہیں گے۔ میرے استاد محترم حضرت محمد احمد کمال شاہ جان پوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جو جشن ولادت مناتے رہیں گے وہ اکثر مدینے کو جاتے رہیں گے، اور مدینے کی خیرات پر ہے گزارا، یہ خیرات کھاتے ہیں کھاتے رہیں گے، جہاں نقش نالین سرکار ہوں گے وہ گھر نور سے جگمگاتے رہیں گے، وہ گھر نور سے جگمگاتے رہیں گے۔ جناب حافظ صاحب، آپ کی خدمت میں ایک آخری سوال، اور اس کے بعد ہم آپ کی آخری نعت شریف سے اس نشریات کو کلوز کریں گے۔ اور سوال یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے محافل نعت میں حاضری کے دوران، جو گزشتہ دنوں آپ کے ساتھ بھی ہوا، کہ کچھ دور حاضر کے نقبہ جن میں مطالعے کا فقدان ہے اور انتخاب کلام کا ان کو شعور نہیں ہے، ایسا کوئی نقیب محفل جب آپ کو مل جائے محفل میں اور وہ بغیر کسی تصدیق شدہ کلام کو پڑھ کر محفل میں حاضری پیش کر رہا ہو، اور اس وقت برابر میں اگر میں موجود ہوں، میرا اناؤنس کرنے جا رہا ہو، تو اس وقت مجھ پر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اور ایسا بھی گزشتہ دنوں ایک محفل میں ہوا، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور نقیبان محفل کا انتخاب کیسا ہو حافظ صاحب؟ ایک نقیب کو کیسا ہونا چاہیے؟ نقیب کا انتخاب کلام کیسا ہو؟ نقیب کا معیار کیسا ہو؟ نقیب کا لہجہ کیسا ہو؟ اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیے، اور اپنا جو نظریہ ہے، جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ آپ اس شاکر رسول کو پیش فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بالکل بہت خوبصورت سوال کیا کامران بھائی، اور اس چیز سے آپ بھی آگاہ ہیں ماشاءاللہ۔ میں مختصر ہی عرض کروں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم سنی ہیں اور ہمارا تعلق اعلیٰ حضرت سے ہے، اور الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہمارا تعلق ہے، تو سب سے پہلے گزارش یہی ہے کہ ہمارے جتنے نقباء، جتنے ثناء خواں حضرات ماشاءاللہ
محفل مبارک کا حصہ بنتے ہیں، سب سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ انتخاب کلام اگر کیجئے تو آپ لازمی ہے کہ آپ کسی سنی کا کیجئے. آپ زیادہ اگر اپنی سمجھداری کا مظاہرہ فرما سکتے ہیں یا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ معتبر شعراء کا کلام پڑھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان، آپ ان کے کلام پڑھیں. خانوادہ اعلیٰ حضرت میں آپ کو بہت سارے ایسے ہی شعراء جو کہ الحمدللہ شیخ الاسلام دین اسلام کے بڑے بڑے نامور علماء کرام جن میں سے آپ کافی زیادہ احباب کے نام جانتے ہوں گے، مولانا حسن رضا خان صاحب اور جتنے بھی ہمارے اعلیٰ حضرت کی خانوادے سے تعلق رکھنے والے جو شعراء ہیں، جو شخصیات ہیں، آپ ان کے کلاموں سے اپنی محفل کا چونکہ آغاز بھی کریں اور پوری محفل آپ انہی کلاموں کو لے کر کریں. اچھا، اس کے بعد جو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ذکر فرمایا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک نقیب محفل کے ساتھ آپ نے کوئی ویڈیو جو بھی دیکھی. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کامران بھائی، آپ ماشاءاللہ آپ نے یہاں پر سسٹم پورا کیمرے کا سسٹم ماشاءاللہ اور آپ نے مائک یہاں پر لگایا، تو اس مائک پر تو اتنا یوں سمجھیں کہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے یا ہماری عوام کے سامنے یا جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے سامنے جو بات میں عرض کروں گا کہ جو بھی میں بات کروں گا وہ آپ کی سمجھ تک ماشاءاللہ آپ کے سمجھ تک، آپ کے کانوں تک آواز جائے گی. وہ خوبصورت جائے یا نہ جائے پر آپ نے وہ میری تمام باتیں سمجھنی ہے اور آپ سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بات یہاں پر یہ ہے کہ آج کل محفلوں میں ہمیں ساؤنڈ بھی بہت اعلیٰ چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے آواز بھی بہت زیادہ آئے اور اس ساؤنڈ کے اندر ایسا بھی ساؤنڈ ہو کہ وہ بالکل سمپل نہ ہو، 1995 والا یا 2000 سے پہلے والا یا 2000 کے بعد، یوں سمجھے 2010 کے بعد جو ہمارے آج کل کے ساؤنڈ آپریٹر ہیں ماشاءاللہ بہت اعلیٰ انداز میں اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں، پر ان کا کام صرف نعت خوانی کے لیے. اچھا، نعت خوانی میں بھی وہ چیز ہے کہ آپ جو ایکو ساؤنڈ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ اتنا تو ہو کہ آپ جو ثناخواں نعت پڑھ رہا ہے تو وہ عوام تک آپ کی بات یا آپ کی نعت اچھے انداز میں احسن طریقے سے پہنچے. پر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نقبہ کو اٹھا کر دیکھیں، میں اپنی رائے اگر آپ سے دوں تو واللہ باللہ تعالیٰ میری رائے یہی ہے کہ نقیب محفل کا کام صرف اتنا اگر ہونا کہ وہ صرف نام لے کر آپ کو مدعو کر لے تو یہ بھی بڑی برکت مل جائے گی، کیونکہ آپ مسند احسان پر حضور کے ثناخواں کو آپ مدعو کر رہے ہیں تو یہ بھی بڑی شرف کی بات ہے. تو اس میں آپ سب سے پہلی بات یہ کہ سنی جتنے شعراء ہیں، اہل سنت سے جن کا تعلق ہے، آپ ان کے شعر پڑھیں اور ایسے انداز میں پڑھیں کہ جب وہ ایکو ساؤنڈ پر آپ کی آواز جائے نا تو وہ ثناخواں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے اور جتنی ہماری وہاں پر سامعین ناظرین بیٹھے وہ بھی سمجھے بات. ناظرین میں سے کسی نے نہیں سمجھا، ٹھیک ہے نا، سامعین میں سے. اب وہ بات جو لوگوں نے نمایاں کی یا وائرل کی گئی وہ مجھے بھی بعد میں پتہ چلا کہ بھائی کامران بھائی کہ وہاں پر جو نقیب صاحب تشریف فرماتے انہوں نے شعر ہی کسی سنی کا نہیں پڑھا، اور جو پڑھا وہ تو معاذ اللہ میں نے تو محفل میں آن محفل اگر میں سنتا تو میں تو ان کا ہاتھ بھی پکڑ سکتا تھا، ان کا مائک بھی لے سکتا تھا. بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان تو ملا ہمیں حضور کے صدقے میں، بے شک. تو حضور کی ذات سے ساری کائنات بنی، ساری کائنات کا دار و مدار میرے آقا کی ذات سے ہے. آپ ایسی گفتگو ایسی بات کو میرے حضور سے آپ یوں سمجھے میرے آقا کی ذات مبارک سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، تو بالکل غلط انداز ہے. سب سے پہلی بات المختصر یہ عرض کروں گا، میری تمام باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ساؤنڈ والے اتنا خیال کریں کہ وہ آپ جب کوئی گفتگو علماء کرام، آپ یوں سمجھیں، میں آپ کو بہت پیاری بات عرض کروں گا بہت مختصر. علامہ سمر عباس قادری صاحب مدد اللہ العالی ہمارے سنیوں کی جان ہیں، میرے پیر بھائی بھی ہیں اور یوں سمجھے کہ وہ عقیدے کے بہت پختہ ہیں ماشاءاللہ. وہ اپنی محفل میں آتے ہیں نا، ان کو گفتگو کرنی ہے تو وہ اپنے مائک کو اس طرح کر دیتے ہیں جیسے اس میں بالکل ایکو ساؤنڈ ختم. یوں سمجھے کلر اسکرین تو آ رہی ہے پر وہ ساؤنڈ جو ہے نا وہ اس دور کا تھا جو بلیک اینڈ وائٹ میں آپ اسکرین میں دیکھا کرتے تھے، بالکل ساؤنڈ سمپل تاکہ آپ کی گفتگو پہنچے خوبصورت انداز میں تو سمجھ میں بھی آئے، آپ کی لوگ بات سنیں بھی اور آپ اپنی بات جو کریں نا اس پر لوگ اپریشیٹ بھی کریں. تو پلیز خدا را نقبہ سے بھی یہی عرض کروں گا، ثناخواں سے بھی میں ثناخواں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بس ساؤنڈ پر پڑھتا رہوں اور بہت زیادہ ساؤنڈ آئے. اتنا ہو کہ لطف اندوز
ہم بھی ہو سکیں, سننے والے بھی ہو سکیں. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ جو ریکارڈنگ کے بعد جو پروڈکشن کے ذریعے, جو کیمرہ مین کے ذریعے, جو سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں تک وہ آپ کا پیغام, آپ کی نعت پہنچے, وہ لوگ سمجھیں, بس میری گزارش. جزاکم اللہ خیرہ. ناظرین محترم, آپ نے سماعت فرمائی بہت ہی خوبصورت, سادہ اور سچی گفتگو محترم المقام جناب حافظ عاطف عالم قادری سے. حافظ صاحب بہت زیادہ مشکور آپ کے کہ آپ تشریف لائے اور ایک خوبصورت اور یادگار نشست ہمیں ریکارڈ کرنے کا اعزاز دیا. الحمدللہ. آپ تمامی عشاقان رسول جہاں جہاں تک پوری دنیا میں اس نشریات سے مستفید ہو رہے ہیں, آپ لازمی بنیادوں پر اپنا فیڈ بیک ضرور عطا فرمائیے گا. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے, اس کے سارے سیگمنٹ, اس کے سارے سوالات, جوابات اور سارے تر معاملات آپ کو کس انداز میں چاہیے, مستقبل میں ہم اس پروگرام کو اس انداز میں پیش کریں. کوئی مشورہ دینا چاہیں کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر ہے, کوئی رائے دینا چاہیں کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیے گا تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر آپ کو پیش کر سکیں. اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو اپنے اگلے مہمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آنے کا موقع دیتے ہوئے اجازت دیجیے. آپ تمامی عشاقان رسول سے گزارش کروں گا کہ اس نشریات کو ضرور شیئر فرما دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.